अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इतना भारी था कि सबसे जो ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट या K2 जो भी आप ले लें, उससे भी ज़्यादा भारी ये आज का दिन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। मतलब कि उनका इतना ज़लालत प्रोग्राम हुआ है, हर बात पे उनकी ज़लालत हुई है। अब देखें, अगर ज़लील होने वाले को इसका एहसास ना हो, अगर बेइज्जती हो रही है आपकी और आपको ये एहसास ही ना हो कि आपकी इंसल्ट हो रही है, सो उसका तो खैर कोई इलाज नहीं है। लेकिन जो आज के दिन पूरे दिन वाक़यात होते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, अगर आप उनको सुनते जाएंगे तो आप शर्माते जाएंगे। सबसे बड़ा और जो सबसे खौफनाक वाक़या ये था कि जो रऊफ़ हसन साहब हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं और है तो PTI के, लेकिन उनका एक और ताल्लुक़ नून लीग से भी बनता है। और उनका जो ताल्लुक़ नून लीग से बनता है वो ये है कि वो फवाद हसन फवाद, जी हाँ, उनके भाई हैं। और फवाद हसन फवाद की जो ज़्यादा एसोसिएशन है वो PMLN से रही है, नवाज शरीफ साहब से रही है सबसे ज़्यादा, और ऑफ कोर्स फिर शहबाज शरीफ साहब से भी है। ये उनके भाई भी हैं। हालांकि अलग बात है कि शक्लें वकलें बिल्कुल नहीं मिलती, बट एनीवेज़ ज़रूरी नहीं होता कि आपस में जो बहन भाई हैं उनकी शक्लें भी मिलें, बट शक्लें तो खैर नहीं मिलती, सियासी जो क़िबले हैं वो भी नहीं मिलते। कहाँ नून लीग, कहाँ PTI, मतलब वो बिल्कुल पोल्स अपार्ट है। एनीवेज़ जी, उनके ऊपर एक हमला हुआ। उन पर हमला होना एक बहुत बड़ी बात है, एक ख़तरनाक बात है, एक खौफनाक बात है। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये हमला ख्वाजा सराओं ने किया, जिनको हम आम ज़बान में खुसरे कहते हैं, तो ये उससे भी ज़्यादा खौफनाक और शर्मनाक बात है। खौफनाक इसलिए क्योंकि जिस कम्युनिटी को हमने वीडियो में देखा अटैक करते हुए, वो ख़ुद पाकिस्तान के अंदर अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मतलब ख्वाजा सराओं के साथ मुझे बहुत एक हमदर्दी भी है, क्योंकि उनकी अपनी फैमिलीज़ उनको उन नहीं करती। वो ख़ुद अपनी जो अस्तित्व है, जो वो ख़ुद अपनी जो उनकी फ़िज़िकलिटी है, उनको एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है। मतलब कि ये वीडियो किसी और ही जगह पे चली जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की सोसाइटी में और ओवरऑल भी, अगर मैं ओवरऑल भी बात करूँ तो ख्वाजा सराओं का जो बेसिकली जो हर एक के दिमाग में इम्पैक्ट है और उनको जिस तरह से ट्रीटमेंट मिलता है, मैं बहुत माजरत के साथ अगर किसी भी ख्वाजा सरा की कम्युनिटी को इस चीज़ का मेरी ये जो बात है उनको शायद सख्त लगे, लेकिन मेरा मकसद उनको हर्ट करना नहीं है। मेरी पूरी दिली हमदर्दियाँ उस कम्युनिटी के साथ हैं। मगर नॉर्मली अक्सर लोग कहते हैं खुसरे हो गए, हिजड़े हो गए, ख्वाजा सरा हो गए, कि बेसिकली उनको ना मर्दों में गिना जाता है ना औरतों में गिना जाता है, और उनको ना मर्द ना औरत समझा जाता है। और इस हमले को जो कि रऊफ़ हसन साहब पर किया गया, इसको भी इसी पैराए में देखा जा रहा है। इस सब की तफसीलात मैं आपको बताऊंगी, इस सब की तफसीलात बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। किसने किया ये हमला, क्यों किया ये हमला, उसके बाद क्या रिएक्शन हुआ, ये सब डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। और मैंने आपको ये भी ज़रूर बताना है, ख़ासतौर पर PTI के जितने भी लोग हैं वो सब आगे आ जाएँ, सब आगे आ जाए, जितनी भी यूथिया ब्रिगेड है आगे आके करीब से इस वीडियो को देखें और करीब से इस वीडियो को सुनें। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि रऊफ़ हसन साहब जो आप पर हमला हुआ वो आपने हमदर्दी लेने के लिए ख़ुद कराया। मैं बिल्कुल PTI के लोगों को PTI की ज़बान का रिएक्शन नहीं दूंगी। जब भी किसी पर कोई हमला होता है, कोई बुराई होती है, कोई बुरी आफत आती है, कोई बीमारी आती है, कोई सख्ती आती है, तो PTI वाले यही कहते हैं ना, हाँ ये तो इसने खुद किया, ये तो जानबूझ के गिराया। जैसे नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिरे, वो उसने खुद गिराए हमदर्दी लेने के लिए। मरीम नवाज जेल गई, वो खुद इसलिए गई हमदर्दी लेने के लिए। कलसूम नवाज बीमार हुई, इसीलिए बीमार हुई क्योंकि वो हमदर्दी लेना चाहते थे। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी रऊफ़ हसन साहब कि आपने ये हमला खुद हमदर्दी लेने के लिए कराया है। और इसके बावजूद कि आपके और मेरे पॉलिटिकल डिफरेंसेस कुछ भी हों, मैं फिर भी इस हमले की मजम्मत करती हूँ। लेकिन इसकी तफसीलात मैं आपको आगे वीडियो में चल के दूँगी, क्योंकि अभी जो मैंने आपसे डिस्कस करना है वो एक और ख़बर है, और वो ऐसी ख़बर है कि इसके ऊपर मतलब जो कौमी यूथ है उनका तो दिमाग इतना सटिया गया है, इसीलिए इनको यूथिया ब्रिगेड कहा जाता है। इनका दिमाग इतना खाली है, इतना फारिग है, मुझे तो लगता है कि सारे के सारे पता नहीं ज़िंदगी में किस किस्म के नशे में हैं कि इनको समझ नहीं आ रही है कि जो आज इनके साथ, इनके लीडर के साथ हुआ है, जो आज इमरान खान के साथ हुआ है, इसके ऊपर खुशी मनानी है कि इसके ऊपर अफसोस करना है। ख़बर तो ये है कि जी जो टेरियन वाइट हैं उनको उनकी वल्दियत मिल गई है। और ख़बर बस इतनी सी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस, ये वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिनके जजेस को
کون جی؟ ایجنسی والے ڈرا رہے تھے. کون جی؟ بقول ان کے ایجنسی والے کیمرے لگا رہے تھے. اتنا دباؤ تھا، اتنا دباؤ تھا، دنیا جہاں کا دباؤ، ماؤنٹ ایوریسٹ کا دباؤ، K2 کی پہاڑیوں کا دباؤ، دنیا جہاں کے آرمی چیفوں کا دباؤ، دنیا جہاں کے ISI، مطلب کہ دنیا جہاں کی جتنی بھی پولیس ہے، دنیا جہاں کے جتنے بھی پاورفل لوگ ہیں، دنیا جہاں کی جتنی بھی مافیا ہے، ان سب کا دباؤ ان اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پہ تھا. سمجھ گئے نا کتنا زیادہ دباؤ تھا؟ اتنا زیادہ دباؤ تھا کہ ایک بھی ایسا کیس نہیں ہے جس کے اندر ان اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اتنا تپڑ، اتنی ہمت دکھائی ہوتی کہ وہ کہتے کہ یار ان کا ضمیر جاگتا کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک شخص جو کہ نعرہ لگاتا ہے کہ میں نے ریاست مدینہ بنانی ہے، ایک شخص جو ریاست مدینہ کا دعوے دار ہے، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنی بات شروع کرتا ہے، جنہوں کی اپنی بیگم سر سے پاؤں تک چادر میں ہے، صرف اتنا نقاب، صرف اتنی آنکھیں نظر آتی ہیں. اور جی میری بیگم کا نام بھی لینا ہے تو جی عزت ماں پنکی پینی مت کہا کرے، بشرا بی بی کہا کریں. یہ والی ان کی حرکتیں ہیں. اور خود ان کی اپنی حرکت کیا ہے کہ ایک ناجائز اولاد جو کہ 32 سال کی عمر میں بھی 1992 میں آئی تھنک سو اف آئی ایم ناٹ فارگوٹن ٹیرین واز بورن اینڈ فرام 1992 سے 2024 32 ایئرز آف ایج، ایک ینگ برائٹ ہوشیار خاتون ابھی تک انتظار کر رہی ہے کہ اس کے نام کے آگے بلدیت کیا لگنی ہے. اور ماشاء اللہ سبحان اللہ وہ جو بڑا دباؤ ہے نا جن ججز پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اتنا دباؤ ہے کہ اس دباؤ میں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جی کیرین کے بلدیت کے خانے کے اندر نہ کسی کا بھی نام لکھ دو، پر ہم عمران خان کا نام نہیں لکھنے دیں گے. نہیں یہ ناقابل سماعت ہے کیس. یہ کہہ کر کے انہوں نے عمران خان کو جو ہے وہ بے قصور قرار دے دیا کہ جی سننا ہی نہیں ہے. میرا تو ایکچولی اس چیز پر بھی بہت زیادہ ایک ڈفرینٹ اوپینین ہے اور اختلاف ہے ان تمام لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ معاملہ ہو گیا، عدت میں نکاح کا معاملہ ہو گیا، یہ بڑے پرسنل نوعیت کے معاملات ہیں، ان کو نہیں ڈسکس کرنا چاہیے. بھائی ایک انسان جس کا نام عمران خان ہے وہ اپنی پرسنل لائف کو ہی اپنی سیاسی زندگی سے نتھی کرتے ہیں کہ اسلامائزیشن، ریلیجیس ٹچ اس کو دے کر کے. بیگم بھی انہوں نے اسی لیے اتنی ریلیجیس ٹچ والی لی ہے کیونکہ یہ چیز زیادہ سیلیبل ہوتی ہے. تو جو اپنی پرسنل لائف کو اپنی پروفیشنل لائف، اپنی سیاسی لائف، اپنی دینی لائف کے ساتھ، اپنی ریلیجیس لائف کے ساتھ نتھی کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیوں نہیں ان کیسز کے اوپر بات کریں گے؟ ریاست مدینہ کا نعرہ عمران خان نے ہی دیا تھا. امت مسلمہ کے سب سے بڑے انقلابی، امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر ہونے کا جو نعرہ ہے اور جو بات ہے وہ انہوں نے کی تھی. جو ہمارے ریلیجیس، جو ہمارے کیلفس ہیں، جو ہمارے خلیفاز ہیں، ان کی مثالیں سب سے زیادہ انہوں نے دینی شروع کی تھی اور اس نوعیت کی ایک ریاست بنانے کی بات انہوں نے کی تھی. تو بھائی پھر انہی سے شروعات ہونی چاہیے نا. کیا اس طرح کی ریاست میں جو کہ مدینہ کی ریاست ہوتی ہے اس میں ناجائز رشتے، ناجائز اولادیں، کیا اس کا کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے؟ خیر میرا یہاں پہ جو مقصد ہے وہ کوئی ریلیجیس قسم کا درس دینا نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب جو کہ اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں کوئی فرق نہیں رکھتے، اپنے آپ کو سیل کرنے کے لیے، اپنے بیانیے کو سیل کرنے کے لیے ہر حد تک گزر جاتے ہیں، تو ان کی ایک ایک چیز جو ہے اس کے اوپر نظر ہونی چاہیے. اور یہ تو عدالتوں کو سوچنا چاہیے. عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایک وہ جو فیملی پکچر جو کہ سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے ہر جگہ پہ، جس کے اندر سے عمران خان مسنگ ہیں، وہ تو اپنی جو جائز دونوں بیٹے ہیں ان کی بھی رسپانسبلٹی پوری نہیں کر رہے. اور مجھے تو یہ کانسیپٹ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں تو سمجھتی ہوں کہ جو ان کی وائف، ایکس وائف ہیں بیسیکلی جمائمہ، ان کا بہت بڑا دل ہے کہ انہوں نے ان کی عمران خان صاحب کی ایک ناجائز اولاد کو اپنی جائز اولادوں کے ساتھ پال رہی ہیں. سو اینی ویز یہ کیس تو ہے تو بڑا کمپلیکیٹڈ، لیکن اس کو بار بار ڈیلے کرنا اور بار بار یہ کہنا کہ جی یہ ناقابل سماعت ہے اور عمران خان صاحب کو چھوٹ دینا، یہ یقینی طور پر کسی پریشر کا ہی نتیجہ ہے. کیونکہ پریشر اب مجھے سمجھ میں آگے بالکل کلیئر ہو گیا کہ جو بھی ان کو پریشر آ رہا ہے نا، وہ یہ نہیں آ رہا کہ عمران خان کو سزا دو، وہ پریشر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کو ریلیف دو. اور وہ پریشر پتہ کس کا ہے؟ وہ پریشر ہے ان کے اپنے ضمیروں کا اور اپنے گھر کے اندر جو ان کی فیملی ممبرز موجود ہیں، جو ان کی بیگمات ہیں، جو ان کی بچے ہیں، کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا تو لیڈر عمران خان ہے، جن سب کے اندر ایک چھوٹا سا عمران خان اور جن سب کے اندر ایک چھوٹا سا یوتھیا بیٹھا ہے، جو سیدھی سی بات ہے وہیں سے آ رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے. اینی ویز ایک تو میں نے آپ کو یہ بتانی تھی. اب اس کو پی ٹی آئی والے سمجھ رہے بہت بڑی جیت ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں ہے
یہ جو ٹیرین کا جو کیس ہے یہ بہت سال پہلے آئی تھنک سو 90s کے قریب کہیں پر یہ اسٹارٹ ہوا تھا، اور پاکستان کے اندر اس کے بارے میں بہت زیادہ چرچا ہوئی، پھر اس کے بعد اس کو روک دیا گیا، پھر یہ دوبارہ کھلا. تو پاکستان کے اندر جب تک اس کا اوپن اینڈ شٹ قسم کے کیس کا اوپن اینڈ شٹ قسم کا فیصلہ نہیں آتا نا، یہ دوبارہ بھی کھل سکتا ہے. کچھ پتہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، کچھ پتہ نہیں بھائی، کچھ پتہ نہیں. دا پکچر از ناٹ اوور. وہ کہتے ہیں نا پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست، تو پکچر ابھی باقی ہے. ان کی ویسے ہی عادت ہے جلدی مٹھائیاں کھا لیتے ہیں، جلدی جشن منا لیتے ہیں، اس کے بعد ان کے پیٹوں میں درد شروع ہو جاتی ہے. اب آ جائیے رؤف حسن والی بات پہ، کیونکہ وہ بڑا ایک خوفناک قسم کا واقعہ ہے، اس کو دیکھ کے ڈر بھرا لگتا ہے. اب اس کے اوپر ڈفرینٹ ورژنس ہیں. ایک ورژن جو کہ مختلف گروپس میں سرکولیٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ شعیب شاہین نے کہا ہے کہ جو رؤف حسن صاحب ہیں ان پر جو حملہ ہوا ہے، جس کے اندر پورا بلیڈ سے ان کا جو جبڑا ہے وہ پورا کاٹا گیا ہے، یہ ان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے پورے کا پورا، یہ حملہ شیر افضل مروت نے کرایا. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اور یہ کس حد تک سچ ہے کہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو پھر بھی بتا رہی ہوں کہ ونس اے یوتھیا از آلویز اے یوتھیا، ونس اے پی ٹی آئی سپورٹر از آلویز اے پی ٹی آئی سپورٹر، ونس اے پی ٹی آئی پرسن از آلویز اے پی ٹی آئی پرسن. یہ آپ کی مینٹالٹی بتاتا ہے. اتنا سیریس ایشو ہے اور اس کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شیر افضل مروت نے کرایا ہے، یہ شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل پیج ہے اور جو عمران خان صاحب ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جی پی ٹی آئی کا جو آفیشیل پیج ہے وہ کہہ رہا ہے ریاست پاکستان میں آج نامعلوم افراد سے ہیش ٹیگ نامعلوم خواجہ سرا تک کا سفر مکمل ہوا، گھبراہٹ، بوکھلاہٹ اور پستی کی نئی تاریخ رقم ہوئی. یہ جو بات ہے یہ پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج پر نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کا جو آفیشیل پیج ہے وہ ہیش ٹیگ کر کے ٹونٹ لگا رہی ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے وہ کس کو ٹونٹ لگا رہی ہے. اور اگر جن کو نہیں پتا وہ یہ سن لیں، عمران خان کی ٹویٹ ہے کہ اپنی جماعت کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات رؤف حسن پر بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کرتا ہوں. پوری قوم جانتی ہے کہ ہماری قیادت پر ایسے حملے کون کروا رہا ہے. یہ وہی قوتیں ہیں جو پردوں کے پیچھے چھپ کر وار کرتی ہیں، اپنے ٹاؤٹوں، اپنے مہروں کے ذریعے خوف و ہراس پھیلاتی ہیں، ججوں کو دھمکاتی اور پوری ڈھٹائی سے انتخابی نتائج کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے پورے انتخابی عمل کو ایک مذاق بنا کر رکھ دیتی ہے. کان کھول کر ہماری بات سن لیں کہ پاکستان تحریک انصاف ان مکروہ ہتھ کنڈوں اور پرتشدد کارروائیوں سے ہرگز خوفزدہ نہیں ہوگی، جن سے اس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا کہ شر پسند قوم کے سامنے مزید بے نقاب ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اور سننا چاہتے ہیں طیبہ راجہ، اگر میں جھوٹ نہیں بول رہی تو طیبہ راجہ تو جناب والی آپ سب لوگوں کو یاد ہوں گی ہی، اور اگر نہیں یاد ہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. وہ جو پیٹرول بم بنا رہی تھیں اور پھر پھینک رہی تھیں، جنہوں نے باقاعدہ طور پر تربیت حاصل کی، وہ ٹویٹ کر رہی ہیں کہ 10 مہینے جیل گزار کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارے مد مقابل خسرے ہیں. اب یہ خسروں کا حملہ کرنا رؤف حسن صاحب پر جی این این ٹیلی ویژن کہ ایک شو پر جا رہے تھے، مطلب گیٹ پہ انٹر نہیں کیا، جو کہ ویڈیو آئی ہے اس کے اندر انہوں نے بولا او مائی گاڈ، چھکا 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 ایسے کر کے بول رہے ہیں رؤف حسن صاحب. سب سے پہلے تو میں جی این این والوں سے بھی کہوں گی کہ آپ اتنا مطلب ظاہر ہے گورنمنٹ والوں کا چینل ہے، اتنے اچھے خاصے پیسے ویسے وہ کماتے ہیں، مطلب بہت امیر لوگ ہیں، تو کم از کم یہ کیمرہ شیمرہ ذرا تھوڑا اچھا لگوا لیں. آواز بھی ساری آ رہی ہے لیکن پکچر کچھ کافی دھندلی سی ہے. اس کے علاوہ جو 3-4 خسرے ہیں وہ ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور میں خیر لفظ خواجہ سرا کا استعمال کرنا چاہوں گی. خسرے کا جو لفظ ہے وہ تو پی ٹی آئی نے استعمال کیا، ہیش ٹیگ دیا انہوں نے، تو ان کو بھی عزت نہیں دیا، اور پھر اس کو وہ جوڑ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ یہ ایجنسیوں کا کردار ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے. میں تو صرف یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ ایجنسی اور اسٹیبلشمنٹ نے کرایا ہوتا تو ان کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ سیدھا ایک ویگو ڈالا بھیجتے اور آرام سے جو ہے وہ اپنا کام کر لیتے. اور دوسری بات ہے کہ کچا کام ہے، اور یہ جب میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کچا کام ہے کیونکہ اے آر وائی کے اوپر میں اون عباس بپی صاحب کو سن رہی تھی جو کہ سینیٹر ہیں، اور اون عباس بپی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ میں مل کر آیا ہوں ان کو ہاسپٹل سے رؤف حسن صاحب کو، اور جو رؤف حسن صاحب ہیں ان کو نا بلیڈ سے یہاں پہ جو کٹ لگا ہے وہ اتنا ڈیپ ہے کہ ان کے دانت نظر آ رہے ہیں. خیر آف کورس قابل مذمت تو ہے، بالکل قابل مذمت ہے، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی والے اس کے اوپر ریاکشن اس طرح کا دے دیتے ہیں کہ مذمت تو بعد میں آپ کی پوری ٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. جیسے کہ اوبویسلی مجھے مذمت اس ویڈیو کے پہلے شروع میں ہی کرنی چاہیے تھی کہ یار قابل مذمت ہے، غلط ہوا بھائی، اس طرح سے اٹیک نہیں ہونا چاہیے تھا. حالانکہ وہ فضول بولتے ہیں، بہت ہی فضول بولتے ہیں. مطلب ظاہر سی بات ہے جو شخص چیف جسٹس کو ٹاؤٹ بول دے وہ فضول ہی ہوگا نا. لیکن خیر میں نے آپ کو عمران خان صاحب کی ٹویٹ پڑھ کے بتائیے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ سب کی جو لینگویج ہے وہ ایسی کیوں ہے. اینی ویز
تو لیکن مجھے مذمت کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے اس کے اوپر بھی شعیب شاہین نے اپنے نمبر ٹانکنے کی کوشش کی، جو گروپ کے اندر جو سب کچھ وائرل ہو رہا ہے واٹس ایپ گروپس کے اندر، کہ شعیب شاہین نے ذمہ داری شیر افضل مروت پہ ڈالی. اچھا تو بپی صاحب کی طرف میں واپس آتی ہوں. بپی صاحب نے جی اس میں بولا کہ جی پورا ان کا یہ جبڑا بھی نظر آ رہا تھا، جبڑا جو کٹا ہے اس کے اندر دانت بھی نظر آ رہے تھے، اس حد تک کٹا ہے اور ابھی ان کو اسٹیچز لگ رہے ہیں. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اصل میں یہ قاتلانہ حملہ ہے اور گردن کاٹنی گردن تھی، لیکن بیسیکلی رؤف حسن نے اپنا مقابلہ اتنے اچھے سے کیا کہ انہوں نے ان کو ڈاج کیا اور گردن کے بجائے ان کا جبڑا کٹ گیا. اب یہ جب میں کہتی ہوں نا خوفناک، یہ خوفناک اس لیے ہے کیونکہ سٹی لائک اسلام آباد وچ از دا کیپٹل، اور پھر پاکستان، اس میں ہر ایک کو آزاد پھرنے کی آزادی، ایک سینس آف سیکیورٹی ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ اس لیے بہت زیادہ خوفزدہ ہے کہ امت مسلمہ کے جو سب سے بڑے انقلابی ہیں ان کے اوپر اگر خواجہ سرا اٹیک کر رہے ہیں اور یہ خواجہ سرا سے الجھ رہے ہیں، باقاعدہ طور پر گالم گلوچ ہو رہی ہے، او مائی گاڈ چھکا، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. واٹ از دس بیہیویئر، واٹ از ہیپننگ؟ اور پھر الزام لگانا بہت آسان ہے لیکن ثبوت دینا بہت مشکل ہے. اب یہ منہ کھول کر بول دیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا، ایجنسیوں نے کیا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، آپ کو یہ چیزیں بالکل ثابت کرنی پڑیں گی. لیکن اینی ویز اس سب کے باوجود میں رؤف حسن صاحب کے ساتھ اظہار ہمدردی کروں گی، اور میں رؤف حسن صاحب کی روبہ صحت ہونے کی جلد از جلد دعا بھی کروں گی. اور میں یہ چاہوں گی کہ یہ صحت مند ہوں، اور یہ جو بھی مغلظات بولتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، فوجیوں کے بارے میں، ایجنسیوں کے بارے میں، چیف جسٹس کے بارے میں، عدلیہ کے بارے میں، ان کو اس کی سزا ہو. یہ بہت غلط ہوا. مطلب یہ تو بیسیکلی فل ٹائم پی ٹی آئی کا ضلالت پروگرام ہے. چاہے آپ ٹیرین کا کیس دیکھ لیں، چاہے آپ رؤف حسن صاحب کا دیکھ لیں، تو یہ واقعی ضلالت کا پروگرام ہے. اب کوئی سمجھے ہی نہ اس کو کہ جی یہ کتنی بےزتی ہو رہی ہے تو اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن میری نظر میں یہ واقعی ضلالت پروگرام ہے. اس کو چھوڑے ایک طرف، اور جو اصل جو چیز ہے، جو یہ مغلظات بولتے ہیں، اس کے اوپر ان کا نہ صرف ٹرائل ہونا چاہیے بلکہ ان کو سزا بھی ہونی چاہیے. ابھی کے لیے اتنا ہی. لائک کریں، سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو میں اس کا مت کیجیے گا کیونکہ آج کا دن اتنی خبریں تھی کہ کچھ رہ گئی ہیں، تو میں نے کہا میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دے دیتی ہوں. ظاہری سی بات ہے بھائی، پی ٹی آئی کی تو جو اس کو قید کرنے کی اور پی ٹی آئی کی ٹھکائی کرنے کی جو پورے کا پورا انتظام اور بندوبست پنجاب حکومت نے کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی اگلی ویڈیو کے اندر.